अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सवीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के एरिए में कुछ अरसे से एक गैंग सरगर्म रहा और इसी गैंग की एक कार्रवाई में एक बाप बेटा डकैती मज़ामत पे मजरूब हुए। बेटा अभी तक अस्पताल में दाखिल है और बाप जो कि जिनकी अल्लाह ने जान बचाई है और वो भी हमारे साथ होंगे, वो मुद्दई हैं इस FIR की। ये मुल्ज़िमान ये वारदातें करने के बाद मफरूर थे। पुलिस रिवायती और गैर रिवायती दोनों तरीक़ों से इन मुल्ज़िमान की तलाश का काम शुरू किया और बहुत ही कलील अरसे में इन मुल्ज़िमान तक पहुंची है। मुल्ज़िम भी सलाखों के पीछे हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले इसके मुल्ज़िम जो काशिफ़ है वो पुलिस कस्टडी में है। दूसरे दो मुल्ज़िमान से मुतालिक भी SHO साहब से बात करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है, ये कितने अरसे से इन वारदातों में मुलव्वस हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ और माल इन लोगों से गैर महफूज रहा, ये सब जानते हैं। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। काशिफ़ नामी ये मुल्ज़िम पुलिस कस्टडी में है, इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कब से ये सब कुछ कर रहा है। काशिफ़ कितने जने सो? 3 जने। कौन कौन? मैं और सजावल और अली। तू सी, सजावल सी, अली सी। जी। किन्ने अरसे तू कर रहे हो? 6 माह से। 6 महीने तू कर रहे हो? जी। किन्नियां वारदातां की? 4 वारदातां की। जी। कित्थे कित्थे? जी। कित्थे कित्थे? गुलाम मोहम्मदाबाद। ये सारे इस एरिए च कीतियां? जी। की टाइम की हुंदा सी? टारगेट किस तरह करदे सो बंदे नूं? जी। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? नहीं जानता पे रोक लेंदे सी। ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? मैं बाइक चलांदा सी। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? रात 3-2 बजे। 3-2 ਵਜੇ। जी। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? उस दिन ये हुआ है तो अपना मैं बाइक चला रहा सी। सजावल ने यानी कि ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹਦਾ? ये गुलामाबाद तो ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? कबूतर वाला चौंक। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਸਜਾਵਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੀ। जी। ਅੱਛਾ, ਭੱਜੇ ਹੋ ਫਿਰ? हाँ जी। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ उन्होंने मैंने पकड़ लिया पे पुत्ता ने। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? कबूतर वाले चौंक ही रोके। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ? हाँ जी। गुलामाबाद निकले तो कबूतर वाले चौंक च रोके। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਨੇ। ਗਨ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? गन सजावल को सी जी। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? जी नहीं। ਪਿਸਟਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? जी नहीं। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? फिर उस उन्होंने पे पुत्र ने पकड़ लिया, सजावल ने फायर की है, बाप बेटों को लग गए। उन दोनों ने, तुम दोनों को पकड़ा है? हाँ जी, दोनों ने पकड़ा। अच्छा, तुम्हें पकड़ा है या साथ सजावल को भी पकड़ लिया? नहीं, मुझे पकड़ा अकेले को। अच्छा, तुम्हें पकड़ लिया उन दोनों ने। जी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने पैसे छीन लिए थे? पैसे ले लिए थे उनसे? जी नहीं, पैसे भी लेने थे तो उन्होंने पकड़ लिया ना मुझे। अच्छा, तो सजावल फायर मार के भाग गया। सजावल किधर गया? जी। सजावल कहाँ गया फायर मार? भाग गया सर। कहाँ भागा? पता नहीं अब कहाँ भाग गया सर। अच्छा, ये नहीं मालूम। तुम ये बताओ कि तुम उसके बाद कहाँ गए? मैं जेल चले गया था सर। वहीं से ही उन्होंने, मतलब वो ज़ख्मी है, उन्हें पकड़ लिया है उन दोनों बाप बेटे ने तुम्हें? हाँ। और वहीं से पुलिस आ गई, इतना ज़ोर से पकड़ा उन्होंने, ज़ख्म अपने छोड़ के काबू आ गए तुम? जी। वहीं से फिर तुम्हें पुलिस ने पकड़ा और जेल फेंक दी? जेल भेज दिया जी। 1.5 महीने 2 महीने हो चुके मैं जेल में थी। फड़ लिया पुलिस ने तेनू ले आए? जी। घर कोई है? जी। कौन कौन है? वालदा, वालद साहब, भाई। कितने भैन भाई? 5 भाई। ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਆਂਦੀ ਕਾਸ਼ਿਫ? ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਹ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਆਂਦੀ? ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਮੁੱਛੇ ਟਾਫੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਜਾਵਲ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਜਾਵਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ? ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ,
ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੇ ਹਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਜੀ ਆਏ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਏਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਖੜਕਾਏਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀਆਂ? ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। काशिफ जो बात बता रहा है, काशिफ कहता है कि ये तकरीबन 6 माह से सजावल के साथ मिल के ये वारदातें कर रहा था, मुख्तलिफ़ वारदातों में ये सजावल के साथ रहा है। और उस दिन इधर ग़ुलाम मोहम्मदाबाद का इलाका है, वहाँ पे ये बाप बेटा निहत्ते और अकेले मिले हैं और ये बाइक चला रहा था उस दिन, और इन्होंने रोका है उन्हें, और मज़ाहमत पे जैसे ये काशिफ बता रहा है कि उन बाप बेटा ने मुझे पकड़ लिया हुआ था, उन्होंने मुझे दबोच लिया हुआ था, जिस पे सजावल ने फ़ायर किया और सजावल फ़ायर करके वहाँ से मौका वारदात से फ़रार हो गया। और फिर पुलिस आन पहुँची और पुलिस ने इसे दबोचा, अपनी हिरासत में लिया। अब चूँकि पुलिस की हिरासत में है, जब पुलिस कस्टडी में मुलज़म होता है तो फिर वो कुछ और तरीके से बात कर रहा होता है, उसका कुछ और अंदाज़ होता है बात करने का, वो पशेमान भी होता है, शर्मिंदा भी होता है अपने किए पे, और आइंदा की माफ़ी भी मांग रहा होता है। लेकिन अल्लाह करे कि ये आसान हो, ये इसके लिए अगला वक्त जो है वो इसे कुछ सबक सिखा के जाए, ये माशरे में बेहतर इंसान बन के आए, लेकिन जिनका इसने नुकसान किया है उसकी सज़ा तो इसे काटना पड़ेगी। शेद कंवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनके पास इन्वेस्टिगेशन है इस केस की, इनसे हम बात करते हैं। ये मुलज़िम काशिफ आपके पास है, क्या कुछ इससे सामने क्या कुछ आया है? ये हमें चंद दिन पहले इतला मसूल हुई सुबह तकरीबन फजर के टाइम कि दौरान वारदात एक शख्स को फायर लग गया, ज़ख्मी हो गया। तो जब हम वहाँ मौका पर पहुँचे तो हमारे अफसरान भी वहाँ पे आए। एक शख्स मजरूब था जिसने हमें इसके बारे में बताया कि ऐसा इसलिए कि शख्स ने मेरे साथ वारदात की है, वो 2 अशख़ास थे। तो जदीद ज़राए को इस्तेमाल करते हुए डिजिटल किस्म के जो तमाम सबूत वो इकट्ठे किए गए। हमने पहले 24 घंटों में ही बैक ट्रैक करके कैमरास को चेक करके काशिफ को हमने गिरफ़्तार कर लिया। इसने फिर हमें बताया कि मेरे साथ जो मुलज़म था, जो पुलिस मुकाबला में हलाक हो चुका है सजावल, वो मेरे हमारा मुलज़म था, तो वो हलाक हो चुका है। इसने हमें ये रिकॉर्डेड आदमी है, हिस्ट्री शुदा है, इसी ने कितनी वारदातें मान चुका है? ये तकरीबन इसका 20+ वारदातें हैं जो इसने की हैं, जिसके दौरान इसने लोगों को फायर भी मारा है, ज़ख्मी भी किया है। शनाख्त परेड मुकम्मल? जी, शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई है। अब इसे हम रिमांड पे लेके आएंगे और इंशाल्लाह इसके आइंदा इसके खिलाफ जो है जो मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई हस्ब ज़ाब्ता करेंगे। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू आपने सुनी और जमशेद कंवर साहब ने तमाम वो डिटेल से बताया कि क्या कुछ इंटेरोगेट हो चुका है इस मुलज़िम से जो अभी सलाखों के पीछे है, काशिफ जिसका नाम है। आगे बढ़ेंगे और पुलिस के आला अफसरान से इससे मुताल्लिक बात करेंगे कि क्या वजह होती है कि ऐसे मुलज़मान जो बार बार ऐसी FIRs में मतलूब होते हैं और सलाखों के पीछे होते हैं, जेल की हवा खा चुके होते हैं, लेकिन दोबारा बाहर आके फिर वही वारदातें करते हैं। रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान क्यों बार बार रिपीट हो रहे होते हैं? कहाँ पे कमज़ोरी है? लोगों का एतमाद पुलिस पे कम है, या फिर कोई खौफ ऐसा है जिस वजह से जो मुद्दईयान हैं ऐसी FIRs के जो इनके ख़िलाफ़ होती हैं वो इनकी पैरवी नहीं कर पाते? मुलज़मान सलाखों के पीछे हैं और ये FIR इससे मामला शुरू होता है
کہ ایک باپ بیٹے پر دوران ڈکیتی مزاحمت جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ تھا. اس کے بعد کیا کچھ ہوا, ان ملزمان تک کیسے پہنچے, اور پھر پولیس سے ایک مڈبھیڑ بھی ہوتی ہے ان خطرناک جو مجرمان ہیں ان کی, اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. ایس ایچ او تھانہ غلام محمد آباد علی اکرام گرایا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ پیش آتا ہے صبح کے تقریباً کچھ 4-5 بجے کا وقت ہے, اس کے بعد سے پولیس کیسے رسپونڈ کرتی ہے اسے؟ یہ 16 اکتوبر کی بات ہے. صبح 5 بجے ریسکیو 15 پہ کال موصول ہوئی کہ جو دوران ڈکیتی جو ہے نا 2 لوگ جو ہے نا زخمی ہیں اور چوڑ ماجرا موڑ کے قریب. اس کال کو ہم نے رسپونڈ کیا, پوری ٹیم نے, انچارج انویسٹیگیشن نے, میں نے خود اس کو رسپونڈ کیا. تو 2 لوگ جو ہے نا وہاں پہ زخمی تھے. افضل صاحب تھے جو والد تھے بلال کی عمر 33 سال ہے, اور افضل صاحب تقریباً کوئی 51 سال ان کی عمر تھی. اور وہ اپنے بیٹے کو صبح لاہور کے لیے جا رہے تھے چھوڑنے کے لیے. جی ٹی ایس سے انہوں نے اس کو سی آف کرنا تھا, بس کے لیے لاہور انہوں نے جانا تھا. تو یہاں پہ جب وہ پہنچے ہیں چوڑ موجرا موڑ کے قریب, تو پیچھے سے موٹر بائک پہ 2 لوگ آئے ہیں. انہوں نے انہیں روکا ہے اور روک کے ان سے 80,000 جو ہے نا وہ سنیچ کیا. اور 80,000 سنیچ کرنے کے بعد جو بلال ہے اس نے تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا, شاید اپنے والد کی وجہ سے, یا ان کا لہجہ کیونکہ ٹھیک نہیں تھا. تو آپ کا والد اگر آپ کے ساتھ ہوں اور کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ لوز ٹاک کرے تو ڈیفینیٹلی بندہ جو ہے نا وہ ایموشنل ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا اس نے ریٹیلیٹ کیا, تو انہوں نے فائرنگ کر دی. افضل جو اس کے والد ہیں بلال کے, ان کو بازو پہ فائر لگا اور بلال کو سینے پہ فائر لگا, اور دونوں زخمی تھے. بلال کریٹیکلی انجرڈ تھا. ان دونوں کو ہم نے 1122 کے ذریعے شفٹ کیا ہاسپٹل. اس کے بعد جو لیگل پروسیجر ہے روٹین کا, FIR لانچ ہوئی, انویسٹیگیشن وغیرہ سٹارٹ ہوئی, سارا کچھ جو ہے نا اس میں کرنے کے بعد بیسیکلی بھی یہیں پہ ہمیں جو ہے نا ہم نے سٹارٹ کیا کام جو ہے نا بیک ٹریکنگ جو ہے نا, کیونکہ فارورڈ ٹریکنگ جو ہے نا وہ اس میں جو علاقہ ہے وہ تھوڑا سا گنجان ہو جاتا ہے, گلیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں, کنجسٹڈ اسٹریٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ کیمراز جو ہے نا کم ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے نا ٹیکنیک جو ہے نا بیک ٹریک ٹریسنگ جو ہے نا بیک ٹریک ٹریکنگ جو ہے نا اس کے ذریعے ہمیں ایک کلو ملا, اور اس سے ہم ایک ملزم تک پہنچ گئے. اس کا نام کاشف ہے, جو کہ شناخت اسی مقدمے میں اور اس کے علاوہ 7 دوسرے مقدمات میں, دیگر مقدمات میں شناخت پریڈ جو ہے نا اس کی ہو چکی ہے, اور وہ ریمانڈ پہ ہمارے پاس موجود ہے, حوالات میں اس ٹائم بند ہے. اور اس کو ہم نے جو ہے نا گرفتار کیا, اس کی انٹروگیشن وغیرہ کی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا ساتھ والا جو کو ایکیوز تھا بیسیکلی جس نے فائرنگ کی تھی, اس کا نام تھا سجاول اور کاشف دونوں ریکارڈڈ ہیں, آلریڈی ہسٹری شیٹر ہیں, اور پہلے بھی جیل جا چکے ہیں. پولیس جیل کے آنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا رابریز کر رہے تھے. تو اس کے اوپر سجاول کے اوپر بھی جو ہے نا ہم نے پراپرلی جو ہے نا بڑا ایک فوکسڈ اور بڑا ایک ٹارگیٹڈ جو ہے نا اس کے اوپر کام شروع کر دیا. اس کی ٹیکنیکل ذرائع جتنے بھی ہمیں اویلیبل تھے جو ہے نا ان کی, اس کے نتیجے میں کچھ 4 دن پہلے جو ہے نا سجاول جو ہے نا ڈائیور روڈ کے اوپر جو ہے نا ایک انکاؤنٹر کے دوران جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور دوسرا جو ملزم ہے وہ ہمارے پاس گرفتار موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دوسرے ملزم کا آپ نے کاشف کا بتایا کہ یہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے. اب ایک سوال آپ سے کریں گے کہ پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے, کہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجرمان ہینیس سنگین جرائم میں جو ملوث ہوتے ہیں, یہ جیل جانے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور پھر اپنا کام اسی طرح سے کرتے ہیں, جو کہ یقینی طور پہ پولیس کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے ایک طرح سے, دوسرے اداروں کے لیے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے لیے بھی یہ وبال جان عام شہریوں کے لیے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہاں پہ کمزوری ہے کہ ان کو وہ جو سزا جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی؟ اچھا, اس میں آپ پروسیکیوشن کا جو ہے نا وہ اگر ڈیٹا اس میں حاصل کریں گے تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں,
کہ 99% جو ایکویٹلز ہیں یا 99% جو ضمانت ہے, بیل ہے, وہ مدعی کے بیان پہ اور مدعی کے صلح نامے پہ اور مدعی کے جو ہے نا اس پہ رضامندی پہ جو ہے نا ہوئے ہیں. ان میں سے شاید کوئی 1% کے قریب جو ہے نا وہ ویک انویسٹیگیشن کی وجہ سے کوئی بندہ چھٹا ہو یا کوئی ڈاکو چھٹا ہو, ٹھیک ہے. 99% جو ہے نا وہ مدعی کے بیان پہ اور اس کی رضامندی پہ, اس کی راضی نامے پہ اور اس کے کورٹ میں جا کے بیان دینے پہ جو ہے نا وہ بیل ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتا ہے. غیر محفوظ سمجھتے ہیں لوگ, غیر محفوظ بھی سمجھتے ہیں یا پھر کچھ خوف بھی ہوتا ہے, کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے, ہر بندہ نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ, فائنینشیل سیٹلمنٹ کر لیتے ہوں گے, کچھ ایسا مطلب اور ڈفرینٹ فیکٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہوتے ہیں. جی ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران 2 ڈکیتی مرڈر کی وارداتیں اور پھر اس کے علاوہ بے شمار ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن میں ڈکیتی پہ زخمی ہوئے, ڈکیتی مزاحمت پہ لوگ. بڑی جلدی آپ نے یہ سارے کیسز جو ہیں یہ کلوز کیے ہیں, یہ کس طرح سے یہ ممکن ہو پایا؟ ایسا ہے کہ یہ 16 اکتوبر یہ پہلا والا واقعہ تھا. یہ جو چین چلی ہے 2 نومبر تک, یہ اس میں پہلا واقعہ تھا کہ رابری کے دوران جو ہے نا انجری ہوئی. اس کے بعد 25 تاریخ کو رابری کے دوران انجری ہوئی, پھر 28 کو رابری کے دوران انجری ہوئی, پھر 31 اکتوبر کو رابری کے دوران مرڈر ہو گیا, پھر 2 نومبر کو رابری کے دوران مرڈر ہو گیا. تو یہ 14-15 دنوں کے اندر جو ہے نا 5 ایسے انتہائی ہینیس واقعات جو ہے نا وہ اس میں آ گئے. اس میں بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک اس طرح کے ہینیس کرائم جب ہوتے ہیں اس میں سبھی صاحب 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ سرنڈر کر دیں یا پھر آپ جو ہے نا اس کو اپنے ذمہ لے لیں, ٹھیک ہے. تو بات صرف وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سینئر کمانڈ ماشاءاللہ ہمارے اب تو ایس پی صاحب جو ہے نا ٹرانسفر ہو گئے ہیں, تیمور صاحب, اور جو ہے نا بالخصوص ہمارے اے ایس پی صاحب اویس خان صاحب, ان لوگوں نے بیک اپ کیا اور ہم نے وہ چیلنج جو ہے نا ایکسیپٹ کیا, اور پیراللی ہم اس ہر چیز کو جو ہے نا لے کے چلے ہیں. اور الحمدللہ ابھی 1 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ 5 کی 5 جو ہینیس وارداتیں ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ الحمدللہ ٹریس ہو چکی ہیں. ملزمان یا تو سلاخوں کے پیچھے ہیں یا انکاؤنٹر میں جو ہے نا مارے جا چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ 5 بڑی وارداتیں جو ہیں وہ تھیں, اس میں 5 کی 5 آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جو ہے وہ ان کو ٹریس کیا ہے. کہاں پہ مشکل کس گھڑی آتی تھی, کہاں پہ لگتا تھا کہ ایک طرح سے آپ کے جو ٹیکنیکل ذرائع ہیں وہ بھی جواب دے جاتے ہیں, آپ کے جو ہیومن ریسورسز ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں بھی, یہ تھوڑا اس سے متعلق بتائیے گا مشکل کہاں؟ مشکل جو ہے نا مشکل اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ ہے مشکل تھی کہ ایک دم سے جو 5 ہے نا. باقی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی رہی ہے کہ پیراللی سب پہ کام کرتے رہے ہیں, تو ایسا ٹائم الحمدللہ ان میں نہیں آیا کہ ہم کلو لیس نہیں رہے. ہاں کچھ ایسا ٹائم آتا رہا ہے جب ہمیں پورا دن کوئی ایسا کلو نہیں ملا, تب تھوڑا بہت جو ہے نا ہوتی ہے بندے کو ڈس اپوائنٹمنٹ, لیکن ہم لوگ نے بالکل اس کو جو ہے نا چھوڑا نہیں, اس کے اوپر رہے انشاءاللہ. اور الحمدللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے نا یہ ہم نے اس کو ہر اینگل سے, ہر ٹیکنیکلی اس کو ہم نے ٹیکنیکل جتنے ہمارے پاس ریسورسز تھے انہیں یوز کیا, ہیومن انفارمیشن سسٹم کو یوز کیا, اور جو بھی چیز ہمارے پاس اویلیبل تھی ہم نے اسے جو ہے نا استعمال کیا. مطلب ہر حد تک ہم گئے اس چیز کو ٹریس کرنے میں اور اس چیز کو اپنے انجام تک پہنچا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ملزمان جو گرفتار ہوئے ہیں یہ 5 ڈفرینٹ لوگ تھے یا پھر ایک ہی طرح کی وارداتیں ایک ہی گروہ کر رہا تھا؟ نہیں سبھی صاحب, اس میں یہ 5 کے 5 ڈفرینٹ جو ہے نا گروہ تھے جنہوں نے 5 علیحدہ وارداتیں کی ہیں. 5 الگ وارداتیں کی اور پھر ان 5 کو. عام شہریوں کے لیے کیا ذمہ داری ان کی ہوتی ہے, خاص طور پہ جب پولیس ایک کیس پہ کام کر رہی ہوتی ہے کسی بھی ایک کیس پہ, تو عام شہری کی اس وقت کیا ہوتی ہے کہ کس طرح سے پولیس کو رسپونڈ کرنا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے ہاں, جیسا کہ سوشل پریشر بھی ہے, خوف بھی ہے, عدم تحفظ کا شکار بھی ہیں لوگ, یہ سمجھتے ہیں لوگ, یہ ہوتا ہے. تو کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے ایک عام شہری کو؟
पुलिस के लिए जो एक इमेज और एक जो पुलिस के बारे में एक कॉन्सेप्ट है ना, अभी वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा. अभी तो बहुत लोगों ने मेहनत किया है पिछले 8-10 साल में, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके भी आ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि पुलिस जो है ना आपकी है और आपके लिए ही काम करती है, ठीक है. अभी वो, लेकिन अभी वो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, इसलिए वो जो खौफ का आंसर या थोड़ा सा जो कॉपरेट जो है ना, उनका जो कॉपरेशन नहीं करते, उसका थोड़ा सा एलिमेंट ज़रूर है. मुश्किलात हमें आती हैं जब ख़ास तौर पे अगर हमें कोई किसी के घर का या किसी की फैक्ट्री का या कोई हमने CCTV कैमरा चेक करना है, तो उसमें थोड़ा सा हमें कभी कभार जो है ना 80% लोग जो है ना कॉपरेट करते हैं, 20% लोग जो है ना वो उसमें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. हालांकि इसमें नुकसान नहीं है उनका, किसी की CCTV फुटेज किसी पुलिस को दिखा देना, स्टेट को दिखा देना, इसमें उनका नुकसान कोई नहीं है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बस पुलिस जो है ना वो एम ही फिर रही है, ठीक है, इनके कौन सा हाथ में आनी है कोई चीज़ जो, और ये जो है ना बस एम ही हमारा भी टाइम ज़ाया करेंगे, अपना भी टाइम ज़ाया करें, वो एक कॉन्सेप्ट है. बाकी हम लोगों ने इसके साथ साथ जो है ना CCTV कैमरास पे और जो है ना इस तरह की जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके ऊपर हम लोग जो है ना साथ साथ एक तो अपनी ट्रेसिंग भी कर रहे होते हैं और एक उनको गाइड भी कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए आपके लिए आपकी सेफ्टी है और हमारे लिए ये एक हेल्प है, एक ऐसी हेल्प है जो जिसके रिसोर्सेज कम्प्लीटली हम नहीं अभी कर सकते. पुलिस जो है ना कम्प्लीटली जो है ना अभी कैमरास जो है ना इंस्टॉल नहीं कर सकती पूरे शहर में, तो इसमें हमें डेफिनेटली वो चीज़ हेल्प लेनी पड़ती है वहाँ से. अच्छा, दोबारा इन 5 वारदातों की तरफ आते हैं और ख़ास तौर पे ये जो काशिफ मुजरिम अभी सलाखों के पीछे है, इस रिकवरी कितनी हुई है इनसे? जी, इनसे इसी मुकदमे वाले 80,000 जो है ना वो रिकवर हो चुके हैं और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है ना वो रिकवर है. और ये 2 मेन चीज़ें थी जो इस वारदात में इन्वॉल्व थी, वेपन ऑफ ऑफेंस है और जो 80,000 उन्होंने स्नैच किया था वो हमने कम्प्लीटली रिकवर के लिया उसमें. बहुत शुक्रिया वक्त का आपके, ये बड़ा कम वक्त है और इस कम वक्त में 5 ये हैरान कुन और परेशानी वाली बात भी है कि एक आम शहरी जो हैं वो किसके रहमो करम पे हैं, इनके रहमो करम पे हैं. ये इनकी काविश है कि बड़े कम टाइम के अंदर उन 5 वारदातियों को, उन 5 वारदातों में मुलव्वस लोगों को ना सिर्फ पकड़ के पाबंद सलासिल किया है बल्कि मुठभेड़ भी होती रही है पुलिस की, जिसमें पुलिस के जवान ज़ख्मी भी हुए हैं और अपनी जान पे खेलते हुए ये हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं. और हमारा भी काम है कि इनके साथ जितना जहाँ कोऑपरेशन हो सके करें. CCTV कैमरास की एक्सेस इनको चाहिए वो दें, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास है तो वो इनके साथ शेयर करें. ASP सर्कल अवैस अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे हम बात करते हैं इस डकैत गैंग के हवाले से और इनसे हम जानेंगे कि वजूहात क्या हैं. बहुत सारे गैंग्स की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं, उनके चालान मुकम्मल करके भेजे जाते हैं. बेशुमार प्रोग्राम्स हम ख़ुद इस पे कर चुके हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद वही लोग होते हैं दोबारा आके ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और पुलिस दोबारा फिर से पकड़ती है उनको और फिर से वही सिलसिला शुरू होता है. कहाँ पे कमज़ोरी है इस पे भी हम इनसे बात करेंगे. सर बहुत शुक्रिया वक्त का. पहले तो इसके हवाले से बताइएगा कि ये कहाँ से शुरू होता है मामला, उस्ताद नड़वाला रोड पे क्या हुआ? ये जो वाक़या है इसमें 2 डाकू होते हैं जो एक बाइक के ऊपर सवार होते हैं और वो कोशिश करते हैं रॉबरी करने की एक दूसरी बाइक के साथ, जिसके ऊपर एक वालिद और उनके बेटे जो होते हैं वो जा रहे होते हैं. तो ड्यूरिंग द रॉबरी जो विक्टिम है वो उसको रेजिस्ट करते हैं तो डाकू उनको फायर मार देते हैं. जो बाप और बेटा जो होते हैं वो फायर लगने के बावजूद उनको उनमें से एक पे झपटते हैं और उसको पकड़ लेते हैं. फिर जो है 15 पे कॉल होती है, पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और उसको अपनी कस्टडी में लेकर इंट्रोगेट करती है और उसके ज़रिए बाकी जो उनके को अक्यूज़ड हैं उनकी तरफ हमारी इन्वेस्टिगेशन जाती है. उनमें से कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं और इंशाल्लाह बाकी जो उनके बचे हुए हैं उनको भी हम इंशाल्लाह जल्द राउंड अप करेंगे. तो इसमें पर्टिकुलरली इस केस के अंदर ये चीज़ हुई कि रॉबरी के दौरान बाप और बच्चे दोनों को दौरान मुजाहमत डाकू ने फायर मार दिया और लकीली बोथ वर सेफ आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट.
ادروائز ایک بہت زیادہ ایک ہینیس ایک چیز ہو جاتی کہ ایک رابری کے دوران ایک خاندان کے ہی 2 افراد جو ہیں ان کا نقصان ہو جاتا. تو اس حوالے سے اللہ نے بڑا کرم کیا. سیکنڈلی جو ہمارا رسپانس کا جو کام ہے کہ ہم نے آفٹر دا انٹروگیشن وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا ادر کلپریٹس اینڈ دیر آر فیو مور کلپریٹس جن تک انشاءاللہ ہم بہت جلد پہنچ جائیں گے. یہ ریکارڈ یافتہ مجرمان ہیں؟ یس, دے آر پریویسلی سینٹ ٹو جیل ان ملٹیپل رابری کیسز ایٹ لیسٹ 3 to 4 times. تو یہی ایک المیہ والی بات ہے کہ ود ان few months of being released from jail they again come outside and they again start doing the same things even with more intensity. جو ایک بار جیل کی ہوا کھا کے آتا ہے اس کے بعد پھر وہ اور زیادہ انٹینس ہو جاتا ہے, ریگرس ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس پہ نا 2 چیزیں ہیں. ایک جو بڑی اہم چیز ہے اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں آپ سے. خاص طور پہ جیل سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک پروگرام کریں, جیل کا ماحول آپ کو دکھائیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے ان لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص سزا کاٹنے کے باوجود دوبارہ واپس آئے اور وہی جرم کرے, یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ایک عام انسان کی سمجھ میں تو یہ نہ آنے والی بات ہے. سر سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ سر کیا جیل سزائیں اتنی وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی کہ ایک انسان کے سدھار کے لیے وہ کافی ہو جائیں, یا یہ ہیبچل بنا دیتی ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس میں دونوں آپ کو پہلو ملیں گے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ تعداد میں بڑے کم ہوتے ہیں, جو جیل میں جانے کے بعد ادھر کی جو ان کو اسکل سیٹ ان کو دیا جاتا ہے, ان کو دینی تعلیم بھی جاتی ہے, باقی اسکلز بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں, جو اس کے بعد آ کے وہ توبہ کر لیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ آئیڈیلی جیل کا جو ایک دوسرا نام ہوتا ہے دنیا میں وہ ہے کریکشنل انسٹیٹیوشنس, کہ دے آر مینٹ ٹو کریکٹ دا پیپل ہو آر ناٹ کریکٹ. لیکن پریڈومیننٹلی جو لوگ باہر نکلتے ہیں وہ آفٹر بینگ ریلیزڈ وہ کاروبار کی تلاش میں یا ادروائز ان کے اندر اور کوئی اسکل سیٹ نہیں ہوتا اس سے ہٹ کے, یا وہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں ان دا فارم آف سم مٹیریل گین, وہ اس طرح کی آ جاتے ہیں چیزوں کے اندر. اس کے اندر نفسیاتی پہلو بھی ہے, بروکن ہومز کا بھی اس چیز کے اندر ایک کردار ہے, اور تیسرا وہ والی سوسائٹی جو جیل کے اندر ہوتی ہے اس کا بھی اس چیز کے اندر کردار ہے. تو ہم ان تینوں فیکٹرز کو ہم ملا کے دیکھیں گے تو پھر ہم ایک بہتر اوپینین فارم کر سکتے ہیں کہ جو بندہ جیل سے ریلیزڈ ہوتا ہے وہ کیوں اس طرح کی چیز کرتا ہے. اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ تعلیم کتنی ہے. پریڈومیننٹلی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. دوسری چیز کہیں نہ کہیں جا کے ان کے اندر نارکوٹکس کا بھی لنک ملتا ہے. تیسری چیز لیک آف فیملی کنٹرول کی وجہ سے, پیرنٹل کنٹرول کی وجہ سے, کیونکہ بروکن فیملی ہوتی ہے تو پراپر سپرویژن بچپن سے نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے سوسائٹی خراب ہوتی ہے, اور وہ کسی ایک آدھ دوست کے ساتھ اس طرح کی چیز کے اندر ایک بار پڑ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک وشیس سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے اور جس کا بڑا برا انجام ہوتا ہے. اچھا, معاشرے کا بھی اس میں کوئی کردار ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اس کی ریشو بڑی کم ہوتی ہے, کہ ایک شخص ایک دفعہ جیل سے ہو کے آیا, لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, لوگ اس کے ساتھ بات کرنا, معاملات کرنا اپنے پسند نہیں کرتے, چاہے جائے کہ وہ سدھر بھی گیا ہو, اس کی زندگی میں سدھار آ بھی گیا ہو اس کے بعد. تو یہ بھی یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہیں. بعض لوگ اس طرح کے لوگوں کو پیٹرنائز کرتے ہیں, ہائر کرتے ہیں تاکہ ان کے اس سکل سیٹ کو اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے یوز کیا جائے. بعض لوگ ان سے دوری اختیار کرتے ہیں کہ ان کو بالکل, کیونکہ یہ کرمنلز ہیں تو ان سے الگ ہو جائے. دونوں فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں. آئیڈیل معاشرے میں ہونا یہ چاہیے کہ آفٹر کریکشن جو ہے ان کو سکل سیٹ مزید ڈیولپ کر کے ان کو ایک روزگار پہ لگایا جائے. لیکن کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے انسٹیٹیوشنس بیکاز آف پبلک ایٹیچیوڈ اینڈ بیکاز آف مینی فیکٹرس اس طرح کے ہم انسٹیٹیوشنس ڈیولپ نہیں کر پائے, تو کریکشنل جو ایک میکینزم ہونا چاہیے وہ بہت ہی روڈیمنٹری سٹیجز پہ ہے. اب اس کے اندر ضروری چیز یہ ہے کہ کیا ایک بندہ ایک بار جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اس کو سوسائٹی اس کو اسٹگمیٹائز کر دے؟ بالکل نہیں. اس کے لیے ایک معافی کا چانس ایٹ لیسٹ ایک بار ہونا چاہیے. اگر اس نے توبۃ النصوح کر لی ہے کہ جس توبے کے بعد اس نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا,
تو پھر اس کو سوسائٹی کے اندر انٹیگریشن کا پراپر چانس ملنا چاہیے. لیکن ڈسپائٹ کہ اس نے توبہ کر لی, باہر آیا اور سیم روش پہ دوبارہ سے چل رہا ہے, تو پھر قانون کے اندر یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ جو بار بار ایک ہی کرائم کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ انہانس ہوتی ہے. لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اگر ہم بالخصوص کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں دیکھیں, جس کے اندر پریڈومیننٹلی ڈیکوئٹی رابری ہے, تو اس میں کنوکشن ریٹ آپ چیک کر لیں گے اسٹیٹسٹکس کو تو بہت زیادہ لو ہوگا. آپ کی ہائر جوڈیشری کے اندر ان کی بیل کی اپیلز اور باقی چیزیں اور ٹرائل تک اس کا پہنچنا, وہ چیزیں آپ کو بڑی کم نظر آئیں گی. ریزن بینگ کیونکہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے اس کے اندر جو کمپلیننٹ ہے اس کا کنسرن یہ ہے کہ مجھے میرا جو مٹیریل لاس ہوا ہے وہ مجھے کمپنسیٹ ہو. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دا ٹرائل. اب اس ایٹیچیوڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تھرو ایجوکیشن یا تھرو سوشل انسٹیٹیوشنز, جس کے ذریعے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ رابری ایک ہینیس کرائم ہے. کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے جتنے ہمارے کرائمز ہیں وہ ہینیس ہیں, کہ ایسے لوگوں کو تھرو عدالت پراپر جو ہے آفٹر ٹرائل کنوکشن ہوگی تو پھر ہی لانگ لاسٹنگ اس کا افیکٹ آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف پولیس ہی کا کام نہیں ہے. پولیس ٹھیک ہے اپنا کام کر رہی ہے, مجرموں کو وہاں سے کام شروع ہوتا ہے جہاں جرم ہو جاتا ہے, اس کے بعد پولیس کا کام شروع ہوتا ہے کہ پولیس نے کس طرح سے مجرمان تک پہنچنا ہے. لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے گشت جاری ہیں. بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے اور پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے, جس میں مڈبھیڑ ہوتی ہے پولیس کی ان ڈاکوؤں کے ساتھ, ان جو جان و مال کے لوگوں کے لٹیرے ہیں ان کے ساتھ, اور اس میں ہمارے بہت سارے جو جوان ہیں یا افسران ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں جان و مال کے لوگوں کو تحفظ دیتے ہوئے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد کے معاملے پہ, جہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے پراپر جو پروسیکیوشن ہے اس کے عمل کا حصہ بننا ہے, اور صرف اسی بات پہ نہیں کہ ہمارا مال ہمیں مل گیا, ہم سے جو چھینا گیا تھا وہ مل گیا. یہ جو واقعہ ابھی ہوا ہے باپ بیٹے کو جو گولیاں لگی ہیں, یا کچھ دن پہلے ستیانہ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک گھر میں ایک دلہا کو اس کی مہندی کی رات جو ہے وہ اس کا قتل ڈکیتی مزاحمت پہ کر دیا گیا. تو یہ وہ ہیبچول لوگ تھے جو پہلے کئی دفعہ جن کو جو جیل جا چکے ہیں, اور پھر ایسے ہی کسی پروسیس کا جس میں ہمارا پہنچنا ضروری تھا, ہماری گواہی ضروری تھی, ہماری پیروی ان کیسز کے لیے ضروری تھی تاکہ ان کو سزا مل سکے اور دوبارہ وہ ایسی حرکت کی جرت نہ کریں, وہ ہم نے نہیں کی, جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. اچھا سر, اور کون سے عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور یہ دوبارہ واپس آ کے اس طرح کی, کیونکہ جب ایک جو ریپیٹر جس کو بولتے ہیں اس میں, وہ جب اوفینڈر آتا ہے بار بار آتا ہے تو وہ تو زیادہ ہارڈ کور ہو کے آتا ہے, اور وہ کیونکہ وہ ایک سسٹم کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور ساری صورتحال کو, تو ایسے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے کہاں کہاں پہ کمیاں ہیں آپ کی؟ ایویڈنس کلیکشن سے لے کے پھر آفٹر دا سبمیشن آف فائنل رپورٹ اس کی وٹنسز کی پریزنس کے اندر پراپر ٹرائل سے لے کے اس کی پراپر پروزیکیوشن ٹل کنوکشن, ان تمام سٹیپس کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اگر رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کو ان لیٹر اسپرٹ وتھ آل آف اٹس کانٹینجنسیز پورا کیا جائے تو پھر بہتر کنوکشن ہوگی. اس میں ہمارا ایمبیشن یہ ہونا چاہیے کہ کنوکشن بہتر کرنی ہے, جس کے اندر پولیس کا اپنا ایک رول ہے اور باقی ڈپارٹمنٹس کا بھی اپنا رول ہے. وہ ہوگا تو پھر ہی ایک آئیڈیل معاشرے کے اندر جس طرح کہا جاتا ہے کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ سے ملتی ہے, تو اس سرٹینٹی آف پنشمنٹ کو انشور کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ وٹنس کے حوالے سے, کمپلیننٹ کے حوالے سے جو ان کا ایک پراپر ہونا چاہیے ٹل کنوکشن, ان کا پرسول ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک اور آل ریفارمز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے بڑے ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں. بعض چیزیں بڑی کمبرسم ہیں کہ ٹرائل کے پروسیس کے دوران کی ہیکٹکنس اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے کمپلیننٹ ایک شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے کہ مجھے میرا امیڈیٹ ریلیف مل گیا ہے تو لیٹس ناٹ پرسو اٹ, جس کا الٹیمیٹ نتیجہ براڈر اسکیل پہ یہ ہوتا ہے کہ دیر آر ویری لیس اماؤنٹ آف کنوکشنس which are serving as very less deterrent towards prevention of this crime. بالکل صحیح ہے.
ہماری جو وہ ایک لمحے کے لیے یا ایک وقت کے لیے ہم اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کا جو خمیازہ یا بوجھ ہے وہ سوسائٹی پہ آتا ہے اور نقصان ہوتا ہے جانی مالی، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی سارا پروسیس۔ سر آخر میں کوئی پیغام عام شہریوں کے لیے آپ دینا چاہیں، اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، مجرمان پکڑے جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ سٹیزن کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ دا پلیسز، دا ٹائمنگس، دا مینر ان وچ یو کمیوٹ ڈیلی، اس کے اندر اپنی سیفٹی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جو ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہو سکتی ہے آپ اس کو بینک کے ذریعے کریں، جب آپ کو گورنمنٹ انکریج کرتی ہے کہ آپ اپنے کیش کی ٹرانزیکشن کو تھرو بینک کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ میک شور کریں کہ جب آپ کوئی اماؤنٹ لے کے جا رہے ہیں آپ یا پولیس کو انفارم کریں، آپ اپنی پراپر سیکیورٹی کا انتظام کریں۔ تھرڈلی، ڈسپائٹ آل آف دیس، جب رابری آپ کے ساتھ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہو رہا ہے تو اپنے لائف کی آپ ویلیو کریں۔ آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مزاحمت نہ کریں، کیونکہ جس بندے نے اس چیز کے اندر یہ مائنڈ بنا لیا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے جو کہ ایک مٹیریل ویلیو کی چیز ہے، اس کو وہ نہیں ملے گی، وہ اس فرسٹریشن کے اندر ایک ایسی چیز کرے گا جو irreparable لاس کا سبب بن سکتی ہے۔ منی کین بی ریپلیسڈ، لائف کین ناٹ بی ریپلیسڈ۔ اس لیے سٹیزنس کو میسج یہ ہے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، ڈونٹ بی ولنریبل ٹارگیٹس، اینڈ انفارم پولیس ویئر ایور دیر از نیڈ۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقت کا۔ مجرمان پکڑے گئے، ایک پولیس انکاؤنٹر، پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی ایک مجرم کی اسی واقعے میں جنہوں نے یہ کیا تھا، اس میں مارا گیا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی جیل میں ہے۔ اس گینگ کے کچھ اور لوگ ہیں جن کے بہت قریب ہیں، تھانہ غلام محمد آباد کی ٹیم ہو گئی یا سرکل کی ٹیمیں ہو گئیں، یہ بہت قریب ہیں کہ ان تک پہنچ جائیں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ سبیح الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔